अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। शहबाज हुकूमत फिलहाल लगता है जैसे ऑर्डिनेंसेस के सहारे ही इस वक्त टिकी हुई है। प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद हमने आज देखा कि उस पर तरमीम करके एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। प्रोग्राम के पहले से इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से गायब है। आज हमने देखा कि स्पीकर ने खत लिखा है और अब अगर हम बात करें तो इस वक्त सिंबॉलिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, क्या वो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है? बहुत सारे इससे जुड़े कानूनी सवालात हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में 3 बहनों का कातिल भाई बाइज्जत बरी हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो राजी नामे का कानून है जिसमें वालदैन माफ कर देते हैं जिनकी मुद्दत में मुकदमे होते हैं, अपनी बेटियों के कत्ल के वारिस वालदैन अपने बेटों के गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कंफ्यूज पार्लियामेंट है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, उसके हक में दलाइल देती है और फिर कुछ अरसे बाद प्रिसाइसली 1 साल 5 महीने बाद उनको अंदाजा होता है कि जो कानून लाया गया था, जो तरमीम की गई थी, जो एक्ट लाया गया था, उसके अंदर मजीद तब्दीलियां करनी है क्योंकि पहले कानून से वो हालात के मुताबिक नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक ऐसा ही बिल है। आज हमने देखा अप्रैल 2023 में पास होने वाला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 1 साल 5 माह बाद सितंबर 2024 को ऑर्डिनेंस से तब्दील कर दिया गया है। 1 साल 5 माह बाद ही पता चल गया कि इसके अंदर जो सुकम है वो उस वक्त के सियासी नताइज हासिल करने की राह में रुकावट है, तो उसको आज तब्दील कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई है जिसके मुताबिक कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। पहले सो मोटो नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस की बजाय आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास रखा गया था। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई है जिसके तहत केसेस पर समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7A का इजाफा भी किया गया है। इसमें सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B भी ऐड किया गया है। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। इस ऑर्डिनेंस के जो फजाइल बयान करते हुए आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तातार साहब ने क्या कहा, सुनिए। 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे, तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे। जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे। जब ये अप्रैल 2023 के अंदर ये एक्ट लाया जा रहा था तो उस वक्त ये बताया जाता था और हुकूमत की जानिब से ये प्ली ली जाती थी कि किसी एक शख्स के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उसको एग्जर्ट करे। ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो है एक कमेटी इस बात का फैसला किया करेगी कि क्या बेंचेस बना करेंगे, किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाएगा। किसी एक शख्सियत के पास उस बात का कंट्रोल नहीं होगा। उस वक्त हुकूमती वजीर में बताया करते थे कि किस तरह से वो इस ताकत को किसी एक शख्सियत से लेकर पूरे जो कमेटी है, जो पूरा उस वक्त बेंच बनाने की सलाहियत जिसके पास होगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जरा ये सुनिए। ये कानून हमारा जुडिशरी को एम्पावर करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत अगर बहाल हो रहा है तो इस कानून से होगा, जहां 1 मैन 1 वोट, जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन क्या है, ये रवायत हम तोड़ने चाहते। इस कानून साजी से वो जो बात की गई 1 मैन शो का इख्तिताम होगा, इज्तिमाई सोच को मजबूती मिलेगी। इदारे शख्सियात से मजबूत नहीं होते, निजाम से मजबूत होते हैं। वो जज ऐड कर रहे हैं, 3 जज कर रहे हैं, को बाहर से जो है पार्लियामेंट के मेंबर नहीं ऐड किए जा रहे। उसी बरादरी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक शख्स से जो है उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कानून की हुक्मरानी इस ऐवान का हक है और कानून साजी इस ऐवान का हक है।
جو آج اسرٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ کیسے ایک شخص سے یہ ساری طاقت لے کے اس کو ڈائلوٹ کر کے اس بینچ کے اس کمیٹی کے ممبران کو دیا جا رہا ہے. آج کی اس آرڈیننس کے بعد اب دوبارہ لگتا ہے کہ وہ کنٹرول پوری کمیٹی سے لے کر ایک شخص کو دے دیا جائے گا, کیونکہ تیسرے جج کا تعین وہ شخصیت کریں گی. سو یہ اپنے ہی لائے ہوئے اس ایکٹ کو لگتا ہے کہ ریورس کیا گیا ہے ان اے وے, جس پہ جو طاقت کا توازن تھا, جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں باقاعدہ ٹھیک کیا گیا تھا, اس کو آج دوبارہ چھیڑ دیا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائم لائن تھی. یہ بڑی مشکلوں سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پیش ہوا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور اپوزیشن اس کی حمایت نہیں کر رہی تھی. اس وقت جو صدر پاکستان تھے عارف الوی صاحب اس پر سائن نہیں کر رہے تھے. سپریم کورٹ بھی اس کے راہ میں اس وقت حائل تھی. ہوا کیا تھا جی, 30 مارچ 2023 کو سینٹ سے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہو گیا تھا. 8 اپریل کو عارف الوی صاحب نے بحیثیت صدر پاکستان بل کو پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر قرار دے کر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. 13 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے ایکٹ کو معطل کر دیا تھا اور تا حکم ثانی عمل درآمد روک دیا تھا. پھر 19 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ صدر عارف الوی صاحب نے بل پر دوسری بار بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا. 21 اپریل پارلیمنٹ کے بعد صدر سے دوبارہ منظوری کی آئینی مدت گزرنے پر بل از خود منظور ہو کر قانون بن گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 17 ستمبر 2023 قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے 15 رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا تھا. 11 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے 10-5 کے تناسب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانون کے عین مطابق قرار دے کر منظور کر لیا گیا تھا. تو ایک سال بعد ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اسی قانون کے اندر وہ جو کنٹرول ایک شخص سے لے کر کمیٹی کو دیا گیا تھا اب وہ دوبارہ ایک شخص کو دے دیا گیا ہے. آرڈیننس کے حوالے سے بڑی کلیئر پوزیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور ہم یہ آپ کے سامنے اخباری خاکہ پیش کرتے ہیں. یہ جمعرات 10 مارچ 2022 کی خبر ہے. ہنگامی حالت کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے. موجودہ سپریم کورٹ کا اس کے بارے میں یہ پوزیشن رہ چکی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ آرڈیننس کوئی ایک صحت مند طریقہ نہیں ہے جمہوریت کے اندر, جب پارلیمنٹ ہو اور دوسرے ادارے ہوں جس میں بحث کے بعد ایسے قوانین پاس ہونے چاہیے. سو یہ سپریم کورٹ اٹ واز یوزڈ ٹو لک ڈاؤن اپون دا آرڈیننسز. بہرحال اس آرڈیننس کے ذریعے یہ ترمیم ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب اس کمیٹی میں تبدیلی آ گئی ہے. جسٹس منیب صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا. جسٹس امین الدین صاحب اب اس 3 رکنی کمیٹی میں ہیں اور اس کے بعد 63 کے کیسز جو ہیں غالباً وہ ان کو ریویو کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں بڑی دھواں دار اس زمانے میں ڈیبیٹس ہوتی تھی, چونکہ نیا نیا لائیو ٹیلی وائز ہوتا تھا, ہم بھی بڑی ایکسائٹمنٹ سے دیکھتے تھے. تو کیا کہا جاتا تھا, ججز اس حوالے سے کیا پوزیشن لیا کرتے تھے کہ کتنا ضروری ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سازی کا اختیار رکھنا. سنیے. میں تو بہت خوش ہوں گا کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے اعتبار تو کم ہو گئے. باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ ہے. جی مجھے ایسے پاور اپنے لیے تو نہیں چاہیے. اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی, ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے, انڈیپینڈنس جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے. Who is the master of the roster? 3 judges. You've done it with the committee, or the GM committee, whatever you want to call it, of 3 judges now controls all the affairs. You say that is good, that is progress. I put it to you, well, why not the full court? Put it in the hands of the full court. ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. Does that again not amount to a power being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal which is a substantive right. How can we just say that that right cannot be exercised? پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے, کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر, کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. تو اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سو زمانے میں عدالت کے اندر ساری ڈیبیٹ تھی کہ کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے, کیا ایک شخص کے پاس یا کسی کمیٹی کو وہ ڈیزالو کر کے اس کو ڈائلوٹ کر کے دے دینا چاہیے. بہرحال لگتا ایسا ہے کہ ہم گریجولی واپس اسکوائر 1 کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے کہ اس قانون کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کی بجائے صرف وہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے اس حوالے سے تبدیلی کر دی گئی ہے. پروگرام کے پہلے سے رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہیں, MNA پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. رانا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, یہ آرڈیننس لانے کی اس وقت پہ ضرورت کیوں پیش آئی؟
قوانین آپ لائے, آپ نے پچھلی مرتبہ بڑی ڈبیٹ کی, سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی, بڑے ہی ایک پروسیس سے گزر کے ایک ایکٹ لایا گیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس ایکٹ سے بیلنس آف پاور ٹھیک بھی ہوا, جو کہ اس کی سب سے پہلے منشا تھی. اب اچانک سے یہ آرڈیننس لا کر یہ تبدیلی لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, جہاں پر وہ جو کمیٹی ہے اس کی حیت کو بدلا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل بہتر ہوتا کہ اس کو پارلیمنٹ میں ٹیبل کیا جاتا اور وہاں سے جو ہے لا کو چینج کیا جاتا, لیکن گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسموتھ فنکشننگ جو ہے اس کو اور بہتر کیا جائے جوڈیشری کو, تاکہ یہ جو سو موٹو کا نظام ہے یہ اس میں بہتری آئے. اور دیکھیں, اس کے اندر جتنی بھی میجورٹی چیزیں ہیں, ایوری تھنگ, اگر آپ ٹرانسکرپٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسکرپٹ آئے گی تو اس سے بھی پبلک ویزیبلٹی, پبلک نالج میں اضافہ ہوگا, ٹرانسپیرنسی آئے گی. اگر آپ کو تحریری طور پہ لکھ کے دینی ہے وجوہات کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے, اس سے بھی ٹرانسپیرنسی آئے گی. اگر کیو کو نہیں توڑا جائے گا تو یہ جو سو موٹوز ہیں یہ کون سا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لمیٹڈ نمبر میں ہوتے ہیں, تو کیو یہ بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جو چیزیں اس وقت, تو یہ کیوں نہ توڑنا بھی میرے خیال سے یہ بھی ٹرانسپیرنسی لے کے آئے گی. جہاں تک بات ہے رائٹ آف اپیل کی, تو وہ بھی بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. جو کمیٹی کی بات ہے جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا, دیکھیں ابھی بھی 3 ممبرز ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, 2-1 کا ووٹ ہوگا. ہم کیوں زیوم کر رہے ہیں کہ یہ جو جج آئیں گے تیسرے, وہ جو ہے وہ بالکل وہی چال چلیں گے جو یا وہی ڈائریکشن لیں گے جو چیف جسٹس لے رہے ہوں گے, تو ایسا ہمیں زوم نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ کر کیوں رہے ہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ ایک شخص کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہوگا, ایک کمیٹی کے پاس ہوگا, اور ہمیں 1 سال 5 مہینے بعد خیال آیا کہ نہیں یہ ایک شخص کے پاس ہی ہوگا, تو یہ کیا, واٹ چینجڈ, یہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ایک شخص کے پاس تو کنٹرول نہیں ہے, 3 لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر, اس میں سے ایک شخص کا مستقبل اس چیف جسٹس کے اوپر اگر ڈیپینڈ کرے گا سر, تو پھر کنٹرول بڑھ جائے گا, یہ تو کم تو نہیں ہوگا, ڈائلوٹ تو نہیں ہوگا, تو مزید کانسنٹریٹ ہو کے ایک شخصیت کے پاس جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں ان کا مستقبل کیسے ان کے ہاتھ میں, وہ تو پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ. نہیں سر, وہ جو کمیٹی کے اندر جو بینچ ہے تیسرا چیف جسٹس کی منشا سے ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے اس کی حیت تبدیل ہوگی, اور ہوئی. ہم نے دیکھا جسٹس منیف صاحب اب اس نئے بینچ اس کمیٹی کے اندر نہیں ہیں, سو یہ تو فیکچولی بات ہے نا, ایسا ہوا ہے. نہیں, لیکن ہی ول ریمین اے جسٹس آف سپریم کورٹ, ان کا وہ رتبہ وہی ہے, اور وہ ان کا کوئی مستقبل جو ہے وہ کوئی اے سی آر سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے چیف جسٹس کی, تو وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھیں. اس کی وجہ آپ کو جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بیان کی کہ یہ جو اویلیبلٹی کا ایشو تھا اور اس کو اسموتھ رننگ کے لیے اس چیز کو کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے اوور آل اگر آپ اس آرڈیننس کو لیں تو یہ اسموتھ ورکنگ آف جوڈیشری کو جو ہے وہ الاؤ کرے گا, بہتری آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ اگر اللہ کرے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکیں, جوڈیشل ریفارمز اگر ہمارے پاس میجورٹی ہم کنونس کر پاتے ہیں, کنسنسس بلڈ کر پاتے ہیں, تو پھر تو یہ سارا ایک پورا انویلوپ آ جائے گا جوڈیشل ریفارمز کا. رانا صاحب, آپ کو یہ آرڈیننس پاس ہونا اور اسی شام کو وہ کمیٹی میں تبدیلیاں ہونا, آپ کو اس میں کوریلیشن نظر نہیں آتا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پرابلمٹک بات ہے, اس میں کوئی جو ہے یہ ٹھیک ہے, کیونکہ صبح قانون پاس ہوا, شام کو فٹافٹ کمیٹی چینج ہو جاتی ہے؟ گورنمنٹ آرڈیننس سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک آرڈیننس ہے تو ہم لے کے آئے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کا ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا یہ رائٹ ہے کہ ہم آرڈیننس لے کے آئے, اور یہ ٹیمپریری ہے. اور اگر ہم جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہم نہ لا سکے تو پھر اس کو ہم اسمبلی میں لے جائیں گے, اور وہاں اس کو جو ہے بل ٹیبل کر دیں گے اسی کے مطابق. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز, لیکن جو گورنمنٹ ٹھیک سمجھتی تھی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا. بالکل, آپ قانون لے کے آئے اور اسی شام کو کمیٹی کی حیت چینج ہو گئی. میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ کیا کامنٹ؟ دیکھیں, یہ تو پھر آگے جو سپریم کورٹ ہے وہ نئے قانون کے مطابق جس طرح بہتر سمجھتی ہے اس طریقے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. عمیر صاحب, یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ قانون یہ آرڈیننس کے ذریعے, پہلے بھی ماضی میں آرڈیننس آتے رہے, کوئی بھی حکومت جب آرڈیننس لاتی ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا اپوزیشن کی طرف سے. ویسے بھی کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے آرڈیننس لانا. یہ جو آرڈیننس کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ بھئی ہم لے کر آ گئے ہیں, ہمارا آئینی حق ہے, آگے تو سپریم کورٹ کی مرضی ہے.
اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے. ہم کیوں ایک غلط نیت سے اس قانون کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کوئی سازش ہوگی, کوئی چلاکی ہوگی, کوئی اس پہ آگے ڈبل گیم ہوگی؟ ہاں جی بالکل. جس طرح دیکھیں آپ نے انٹرو میں کچھ ویڈیوز چلائی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب لے کیا گیا تو اس کا کیا مقصد تھا, کہ ہمیں گلا کیا تھا کہ جوڈیشری میں فرد واحد کیوں فیصلہ کرتا ہے, تو کمیٹی ہوگی, ڈیموکریسی آ جائے گی, وہ زیادہ بہتر فیصلے ہو جائیں گے. پھر اب اسی کی نفی کرتے ہوئے آپ جس شخص پہ آپ کا اعتراض تھا, مطلب پوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہی بینچز فکس کرے, کمیٹی کرے, تو آپ اسی کی اختیار میں تیسرا ممبر دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو آپ نے کمیٹی تو پھر ختم کر دی نا. دوسرا بندہ جب اس کی چوائس کا ہو, جب جج سلیکشن سی جے پی تھرڈ چوائس اپنی لے لیتے ہیں تو 2-1 سے فیصلہ کیا ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ تو آپ نے پورے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نفی کر دی. اس چیز کا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, اور نہ ہی اس چیز کا آپ جواب دے رہے ہیں. آپ نے اپنے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت کس طرح سے کہ ایک چیف جسٹس پاکستان ہے جن کی مدت خالی رہ گئی ہے 35 دن. اس 35 دن میں آپ کو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں, آپ کا 3 ہفتے پہلے ایک اجلاس چل چکا ہے جو 26 اگست کو شروع ہوا. اس 3 ہفتوں میں یہ لیجسلیشن, یہ آرڈیننس نہیں, یہ ایکٹ لے ہو سکتا تھا, یہ نہیں آیا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ کسی کو یہ دور دور تک گمان ہی نہیں تھا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ ٹیبل نہیں ہو سکے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اب وہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے پہلے سے لٹیگیشن بھی فائل ہو گئی, وہ بھی آ گئے, اور دوسرے معاملات کرونک ہوتے نظر آ رہے ہیں جو آنے والے اگلے 2 ہفتوں میں بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے. ان ساری چیزوں کو منور کرنے کے لیے ایک میلا فیڈے آرڈیننس جاری کیا گیا کہ کسی طرح سے ان حالات کو کنٹرول کر لیا جائے, جو کہ میں نہیں سمجھتا یہ جو ہے نا آپ کورٹ کنٹرول کرنے کے مترادف ہے. یہ آرڈیننس جو شروع میں بات ہوتی رہی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں, جو ڈسینٹنگ جو 5 ججز کی آپ بات کریں, ان کا یہی تھا کہ پارلیمنٹ کس طرح سے ہمارے افیئرز میں انٹروین کر سکتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے نا اس وقت جو ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر رہی ہے ان کے افیئرز میں, اور ایک بینچ فکسنگ کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے. نیازی صاحب ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ جب یہ قانون آ رہا تھا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے تحریک انصاف اس کو اپوز کر رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ قانون میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن وقت غلط ہے, نیت غلط ہے. ان ہائنڈ سائٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانا اس وقت حکومت کی جانب سے ایک ٹھیک فیصلہ تھا؟ آج دیکھیں ہمارا جو موقف تھا نا, ہمارا یہ نہیں, دیکھیں جو مین دیکھنے والی بات ہے کہ عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل میں بلیو کرتے ہیں, اور آئین اختیار دیتا ہے رول میکنگ کا سپریم کورٹ کو. ہمارا موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنی رول میکنگ خود کرے, اپنا پروسیس ڈیوائز کرے. اس میں سپریم کورٹ نے چلنا کس طرح سے ہے, کس طرح سے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے, یہ پارلیمنٹ نے نہیں بتانا, یہ سپریم کورٹ نے خود طے کرنا ہے. اگر باہر سے اس چیز کی انٹرونشن ہوگی پھر تو آپ امپورٹنٹ کیسز لگنے ہی دیں گے. دیکھیں آج لیکن نیازی صاحب سوال میرا یہ نہیں ہے, سوال میرا یہ ہے ان ہائنڈ سائٹ کیا آپ سمجھتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانا اس وقت حکومت کی طرف سے جو لایا گیا ان ہائنڈ سائٹ وہ اس سے فائدہ ہوا, وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ اب آپ اسی کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا کہ اس کو مزید چینج نہ کریں, وہ بڑا اچھا ہے, اس میں 3 لوگوں کے پاس اختیار ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار ہی سپریم کورٹ کا تھا خالصتاً. وہ اپنے رولز ان کے سپریم کورٹ کے موجود تھے, وہ اپنے رولز کو امینڈ کر کے اگر ایسی چیز کوئی آ سکتی تھی تو سپریم کورٹ اگر فیل کرتی تو سپریم کورٹ خود کر سکتی تھی. اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں تھی. اور آج دیکھیں یہ اپنے ہی ایکٹ کی نفی کر رہے ہیں, جو یہ لائے ہیں یہ اس پہ سٹینڈ نہیں کر رہے, یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم لائے تھے غلط لائے تھے, اب وقت کی ضرورت کچھ اور ہے. کیونکہ ان کی انٹینشن ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں ہے, ان کی انٹینشن ہے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. سپریم کورٹ میں کون سے کیسز سنے جائیں اور کون سے کیسز جو آنے والے ہیں جو ان کو تنگ کر سکتے ہیں, جو امینڈمنٹ انہوں نے دوبارہ سے لے کرنی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو یہ روکنے کا بندوبست کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ابھی جو آپ نے یہ بات کی, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس کی. رانا صاحب آپ سنیے, پھر سوال اس سے جڑا آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے کہا کہ جو آج یہ آرڈیننس آیا ہے اس سے جو آگے آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور JUIF کی بات چیت ہو رہی تھی اس میں مشکلات آ جائیں گی. یہ مولانا صاحب نے کہا کیا ہے, یہ ذرا سنیے. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے,
جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں. اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ. جی رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدد سے ہی آپ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے یا ان کو اگر بائی پاس بھی کریں گے؟ بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. آج کی آرڈیننس کے بعد مولانا صاحب نے اس کو ایک اسپوائلر کی طور پہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے جا کے جو ہے نیگوسیشن اگر کرنی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اس پہ اثر انداز ہوگا. یہ دیکھیں, یہ بات یہ کہ ہم تو بالکل مولانا صاحب سے انگیج بھی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی چند دن پہلے ان سے ملے, اور ابھی بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا ہے اور ہم نے سب جماعتوں کو کنسلٹ بھی کرنا ہے, ان سے رائے بھی لینی ہے, اور یہی جو ہے وہ اسپرٹ ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کی, تو ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اگر مولانا صاحب دیکھیں, یہ تو رائٹ ہے نا گورنمنٹ کا. اب اگر پی ٹی آئی اب کہے کہ یہ اب جو ہے وہ آرڈیننس کیوں لے کے آ رہے ہیں, تو عارف الوی جب صدر تھے تو وہ تو جو صدارتی موڑ لے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ٹھکا ٹھک آرڈیننسز جو ہیں وہ پاس ہو رہی ہوتی تھی. تو گورنمنٹ ابھی فیل کرتی ہے کہ ہمیں یہ امپروومنٹ جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر ہم کو لانے کی ضرورت ہے, اور ہم لے کے آئے, اور فرد واحد پہ آج بالکل بھی نہیں ہے. جلدی کیا ہے پھر رانا صاحب؟ بیکاز آئینی ترامیم میں بھی جلد بازی دکھائی, نمبر پورے نہیں تھے, اب وہ ایک مذاق بن گیا نا. اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہ سارا پبلک ڈسکورس اس کا ہے, وہ سارا میڈیا کے سامنے ہر جگہ اس کا ایک امبیرسنگ ہے حکومت کے لیے. یہ بھی اگر تو آپ کی آئینی ترامیم کے حوالے سے اس مسودے کے اندر ایسی تجاویز تھیں تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویٹ کر لیجئے, کنسنسس بلڈ کر دیجئے, باقیوں کو بھی ساتھ لے آئیے. جلدی کیا ہے؟ لگتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہے, کوئی کام ہے جو اس سے پہلے آپ کو یہ ترامیم کرنی ہے یا یہ آرڈیننس لانا تھا؟ جو ہم یہ ترامیم لے کے آئے اس میں جلدی نہیں. اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بریک نہیں کریں گے اور آپ کسی کو بیک گراؤنڈ کسی چیز کو بیک گراؤنڈ میں نہیں ڈالیں گے, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے کوئی کام خرابی کی طرف جائے گا یا ہمیں کوئی فیور ہوگا. بات یہ کہ ایک چیز پروسیجر کے تحت ہونی چاہیے. یہاں تو اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا تحریری طور پہ بار بار وہ کمیٹی کی تشکیل پہ آ جاتا ہے. رانا صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی سے اس کمیٹی کی حیثیت تبدیل کر کے کچھ خاص جو ہے رد و بدل آپ متوقع ہے آپ کا, تو جو ارجنسی ہے یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ جب ہوم ورک مکمل نہ ہو. گورنمنٹ تو سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, ہم آئینی ترمیم لے کے آئے, اور اس لیے لے کے آئے کیونکہ جوڈیشری آپ کی جو ہے اس میں بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی. اگر ہم نے جلد بازی کی تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. اب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا ہے. تو دیکھیں, گورنمنٹ کا ٹائمنگ تو کبھی بھی کرٹیک ہو سکتی ہے. آپ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ جلدی ہو رہی ہے یا گورنمنٹ اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے. بالکل, یعنی کہ لیکن جو یہ چیزیں ہیں یہ لانگ ٹرم ہے, تو یہ کرٹیک تو ہر وقت ویلڈ ہے, اپوزیشن کر سکتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا ان سے کہ یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس کو آپ ہونے نہیں دے رہے تھے اور جس کی تنقید کر رہے تھے, اور اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنے رولز خود بنانے چاہیے, جبکہ کانسٹیٹیوشن تو بڑی کلیئر ہے 191 کے اندر کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز. تو یہ وہ آرٹیکل 191 ہے, تو کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنانا, سبجیکٹ ٹو اٹ. یہ اب اس کو آپ جس طرح مرضی ٹویسٹ کر لیں, لیکن بات یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے اس وقت کی یہ ضرورت ہے, ہم آرڈیننس لے کے آئے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کی امپورٹنس اس سے کم ہونے جا رہی ہے, جو بھی ہے, تو ان کے پاس عدالتوں کا جو ہے وہ دروازے کھلے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. نیازی صاحب, آپ لوگوں کے پاس کیا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ مطلب آپ کے کنسرنز کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی آرڈیننس لایا جا رہا ہے تو کیا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں؟ پولیٹیکل آبجیکٹو تو جی صاف کلیئر ہے, 63A پورا نہیں ہے, 63A کی ریویول جو ہے, ہفتے کا سیشن 63A کے ریویو والا, وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 3 ہفتے کا سیشن سے ریزلٹ نہیں نکلا, تو اب یہ کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ریویو 63A والا فوراً فکس ہوئے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کر کے کسی طرح سے کر کے آئینی ترمیم جو انہیں چلے رانا صاحب مکمل کر لیں, پھر میں آپ کو جواب دینے کا موقع دوں گی. جی آپ کیری آن عمیر صاحب. جی
جی بیسیکلی 63A والا آبجیکٹو ہے، اس کو کسی طرح سے ہدف حاصل کرنا ہے تاکہ چاہے مولانا صاحب آن بورڈ ہوئے نہ ہوئیں، ہم سینیٹرز کہیں سے بھی توڑ کے وہ نمبر پورے کریں، ایم پی ایز آگے پیچھے سے توڑ کے پورے کریں، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھیں کہ اسپیکر صاحب نے انہیں پہلے بریدنگ سپیس دی. یہ سارا کنیکٹڈ ہے میٹر. آپ کو مطلب یہ آپ خالی اسٹینڈ الون بیسس پہ نہیں دیکھ سکتے. آرڈیننس آیا اسے ایک دن پہلے جو اسپیکر کا لیٹر آیا وہ کس لیے لکھا گیا؟ وہ اسی لیے لکھا گیا کہ بندوں کا اسٹیٹس اور کریں. جب اور ہو گیا آپ ادھر سے بندے توڑیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کنونس کریں گے کہ جی اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ ڈالیں، پھر ان کو گارنٹی کریں گے آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ہم آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لائیں گے. یہ سارا اس کی کنٹینیوٹی میں ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھیں کیا اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو انڈو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایکٹ کی آپ حوالہ دے رہے ہیں امینڈمنٹ کا، حالانکہ وہ اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ریزرو سیٹ پہ ہے اس نے آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل اب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. منوان آرٹیکل 51 کلیئر ہے، مگر اس کو بھی نلیفائی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. خالی کس لیے کہ جو ہے نا الیکشن کمشنر کو اسپیس ملے، وہ جواب دے سکے کہ جی یہ اسپیکر صاحب کا لیٹر آ گیا، اس وجہ سے میں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، میری جان بچائیں. مطلب یہ سارا ایک نیکسز ہے، 3-4 جو ہے نا جگہوں پہ جوڑ مل رہا ہے، اور مقصد خالی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آئین پہ حملہ کیا جائے، جوڈیشری پہ حملہ کیا جائے، اور اس ملک کو فردر انارکی میں دھکیلا. میں ایک بریک پہ جاتی ہوں بیکاز ابھی جو آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کا وجود ابھی ہے. یہ اسپیکر صاحب نے خط پہ لکھ دیا. سپریم کورٹ کی بڑی ڈائریکٹ اس حوالے سے ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگ تحریک انصاف کے ممبر ہیں. اس کے بعد ایک وضاحتی فیصلہ آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے اب، اور ان کو بار بار دوبارہ پی ٹی آئی کے ممبران قرار دیا گیا ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کی جانب سے خط لکھا گیا. اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کا، اس کی اجازت مل گئی ہے، نہیں ملی ہے، مشروط اجازت ملی ہے، یہ پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس حکومت کے قیام کے بعد سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی حوالے سے چیلنجز سامنے آتے ہیں. حکومت ابھی بھی فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہے. سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی الیکشن کے بعد. اگر ہم دیکھیں یہ جو پاور کے حوالے سے الیکشنز کے بعد ایک طریقے سے سکون آ جاتا ہے، فی الحال وہ نہیں ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ گرم ہو گیا ہے. 19 ستمبر کو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا جس میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی اپیل کی گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ آزاد ارکان کو کسی اور پارٹی میں شمولیت کی اجازت دے. خط میں کہا گیا کہ ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا، اور وہ آزاد رکن جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. سپریم کورٹ قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل اطلاق نہیں ہے. اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ موجود رہے گا. اس کے بعد اب پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی میں تبدیل ہو گئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر ہم نکالیں 15 سیٹس ریزرو نکالیں تو ان کی ٹوٹل 110 نشستیں بنتی ہیں. پیپلز پارٹی کی اگر 5 ریزرو سیٹس نہ رکھیں تو 69 ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی 22 ہیں. پاکستان مسلم لیگ، استحکام پارٹی، پاکستان مسلم ضیاء، ان سب کی 4-1-1 کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشستیں. سنی اتحاد کونسل کے پاس 80 نشستیں ہیں اس وقت، اور انڈیپینڈنٹس بیکڈ بائی پاکستان تحریک انصاف وہ 8 کے قریب ہیں. پروگرام کے اس حصے میں اس حوالے سے بات کریں گے. عمیر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے فیصلوں کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا، جو موجودہ الیکشن ایکٹ ہے یہی برقرار رہے گا. جو وزارتی فیصلہ آیا اس کے اندر تحریک انصاف کے ممبران نے قرار دیا گیا، جو اوریجنل فیصلہ تھا اس میں بھی تھا. لیکن کیا یہ ماضی کے فیصلوں پہ اطلاق نہیں ہوگا؟ اب یہاں سے جو اس طریقے کی کوئی سچویشن ہوگی تو اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا بالکل ہی غلط لیٹر ایشو کیا ہے. مطلب یہ بیسیکلی قانون سے بالکل ہٹ کے کیا گیا ہے. مطلب اگر وہ ایک آئینی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ایک آئین کی انٹرپریٹیشن کی گئی 12 جولائی کے فیصلے میں کہ ملک میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا نظام ہے. الیکشن کمیشن نے جو سمبل والے کیس میں پی ٹی آئی کے غلط انٹرپریٹ کیا، سمبل چھیننے کو انہوں نے لے لیا جیسے پارٹی ختم ہوگی، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ڈینائی کیا اسٹیٹس پی ٹی آئی کا ہونا.
اور ان سب کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا یہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ فالو اپ پہ الیکشن کمیشن کو بلایا گیا, پھر ایک شارٹ آرڈر آیا اور اس میں دوبارہ ریٹریٹ کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے فل فور نوٹیفیکیشن کیے جائیں. اب کیونکہ الیکشن کمیشن اڈیمنٹ تھا, وہ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا. اب الیکشن کمیشن کو ایک ونڈو دینے کے لیے, ان کا بچاؤ کریٹ کرنے کے لیے یہ ایک انلیگل موو کی گئی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے, اگر اس کو انڈو بھی کرنا تھا تو آپ دیکھیں وہ آرٹیکل 51 پہ وہ ججمنٹ بیس کر رہی ہے. کیا انہوں نے آرٹیکل 51 کو ایمینڈ کیا؟ یہ جو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی اس پہ لاگو نہیں کرے گا, آج بھی آرٹیکل 51 کا 6D وہیں کھڑا ہے. ملک میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا نظام ہے, ریزرو سیٹس اسی حساب سے ملنی ہے جس حساب سے آپ نے سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتے ہیں. تو اس کو انڈو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس سٹیج پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آبجیکٹو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی طرح سے سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ سے بچایا جائے, اور سیکنڈلی یہ آئینی ترمیم پاس کرنی ہے, اس کے لیے بھی ایک اور ونڈو کریٹ کی جائے, کیونکہ یہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہیں کسی طرح سے اسپیکر صاحب سے دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہی کرا دیں جو پہلے عورتوں کے ہوئے تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, تاکہ وہ اس طرح دے کے ایک اور کیوس کریٹ کیا جائے. اگر یہ سارا کیا جا رہا ہے جو انہیں ایک امپورٹڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ملی ہوئی ہے, یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی رانا صاحب, کیونکہ اب یہ جو ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کی جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو جو 25 یا 35 دن بعد نئے چیف جسٹس ہوں گے اس ملک کے, منصور علی شاہ صاحب نے اس کو لکھا, یہ اکثریتی فیصلہ ہے. اب حکومت نے اس کے برعکس جو ہے دوبارہ جو خط لکھ دیا ہے, یہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو رہی ہے, میں نہیں آ جائیں گے آپ؟ دیکھیں, جب 63A کی تشریح کی گئی تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا, کیونکہ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ ہے وہ ری رائٹ نہیں کر سکتی آئین کو, اور اس کے نتیجے میں پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور پھر کافی زیادہ سیٹوں میں جو ہے ری الیکشن ہوا. تو وہ بالکل فیور کیا جا رہا تھا, اسٹریٹ فارورڈ ایک جھکاؤ تھا. 63A کی جو تشریح تھی وہ غیر آئینی تھی, غیر قانونی تھی, وہ کی گئی. اب اس کی جو ہے وہ اپیل پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ یہ جو ابھی جو فیصلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے ریزرو سیٹس کا, اس کے اندر بھی کوئی پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی, کوئی وہاں جو ہے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کی کہ ان کو سیٹس دی جائیں. یہ سنی اتحاد کاؤنسل کا یہ معاملہ تھا سارا, اور وہاں بھی جو ہے وہ ان کو پلیٹ میں لا کے جو ہے وہ چیزیں لا دی گئیں. اس چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کہ کوئی یعنی کہ آپ نے ٹکٹس جمع کرانی ہوتی ہیں, اگر آپ ٹکٹس نہیں جمع کراتے تو وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق پھر آپ بعد میں اس کو اس پارٹی کا نہیں کہہ سکتے. قطع نظر رکھتے ہوئے کہ ود ان اے ٹائم فریم آپ نے پارٹی کو جوائن کرنا ہے, یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس جماعت میں کر دیں. تو بالکل جو قانون سازی کی پارلیمنٹ کے اندر وہ کوئی نئی قانون سازی نہیں تھی, وہ جو پرانے قانون تھے جو پہلے سے لاگو تھے ان کو ری انفورس کیا گیا. یعنی رانا صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کا ایک اکثریتی فیصلہ ہے جس کا بعد میں ایک وضاحتی فیصلہ بھی آیا ہے, تو آپ اس کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنی ہے. از دس ویئر یور گورنمنٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ اس ایشو پہ؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین سپریم ہے, اور آئین بنانے والی باڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ نے جو لا امینڈ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے وہ آج سٹینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اگر آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے. تو میرے خیال سے بڑا اچھا اقدام لیا ہے اسپیکر صاحب نے, اور ایک بالکل جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. اور وہ نشستیں آپ لوگوں کو ملنی چاہیے یا ایس آئی سی کو نہ ملے وہ بھی ٹھیک ہے, یا آپ کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارا تو جو بھی موقف ہو, نہیں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کلیئرٹی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ سیٹیں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایس آئی سی کو بھی نہ دیں, ہمیں بھی نہ دیں, یا یہ موقف ہے کہ وہ ہمیں دیں؟ دیکھیں جن جماعتوں نے قانون کے مطابق اپنی لسٹیں جمع کرائیں, ود ان دا ٹائم فریم جمع کرائیں, اور جنہوں نے جو ہے اس پارٹی کا انتخاب کیا جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور اس نے نہ اپنی جو ہے وہ سیٹس جمع کرائیں, تو ڈیفینیٹلی جو پول بعد میں بچتا ہے, جس پول نے قانون کے مطابق اپنی پروسیجر کو جو ہے وہ فالو کیا, تو پھر ان کے اندر اکویٹیبلی وہ پروپورشنیٹلی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا پرنسپل تو پھر وائلیٹ ہو جائے گا نا, کہ نہیں ہوگا اس طرح سے؟
कैसे प्रपोर्शन होगा कि जब जिन लोगों ने जो है जिन्होंने जिन पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा तो उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ये हमारा मौकफ है, देखिए ये हमारा मौकफ है बिल्कुल. और इस मौकफ की तायीद इलेक्शन कमीशन ने भी की थी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी की थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला किया वो आपके सामने, और उसके ऊपर हमारा मौकफ भी बड़ा क्लियर है. उमैर साहब, इशू ये कि सियासी बयानियां भी बना लेते हैं आप, वैसे अपनी बात समझा भी देते हैं लोगों को, लेकिन अदालत के अंदर या जब कानूनी मामलात के अंदर आपके सुकम रह जाते हैं. अभी रिसेंटली देखे ना, जो 8 आपके आजाद लोग हैं उनमें से अब कुछ एक एक करके एफिडेविट दे तो रहे हैं, लेकिन उनका पक्का बंदोबस्त तो आप लोगों ने खुद करना है ना. जो बाकी 41 लोग हैं जिनके एफिडेविट थे, डिक्लेयर्ड थे, उसमें तो चले 63A की एप्लीकेशन की गुंजाइश बनती है. जो 8 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों के ऊपर आपको शक था कि शायद वो दूसरी तरफ जाके वोट दे दे, उन पे 63A की इम्प्लीमेंटेशन का इतलाक नहीं होता था. तो ये थोड़े से कानूनी तो कर लेना अपने, जो आपने पेशबंदियां करनी. हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी. ये 8 लोग थे. देखें, 4 तो हमने इंटेंशनली रखे थे इस प्रोसेस से बाहर, क्योंकि देखें हमें इलेक्शन कमीशन ने, जैसा मैंने पहले हवाला दिया, कि वो सिंबल वाले केस को मिस इंटरप्रेट किया, जिस वजह से हमें टाइम बीइंग अपने बंदों को पाक करना था. हमें भी जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग का पता था कि सारे लोगों पे प्रेशर आएगा, तो उन्हें SIC में पाक किया. मगर वो 4 लोग इसलिए बचाए गए क्योंकि PTI में भी तो ओहदेदारान रखने थे, वो स्ट्रक्चर चलाना था. बाकी 4 लोग ऐसे थे कि जिनके रिजल्ट्स लेट आए हैं. अगर आप शब्बीर कुरैशी की मिसाल ले लें, वो 2 महीने बाद पार्लियामेंट में आए. इन लोगों के रिजल्ट रुके रहे, जिस वजह से ये उस प्रोसेस में रह गए थे. अगर ये डे 1 से उस वक्त इनके आगे होते तो ये भी उस वक्त SIC का हिस्सा होते. ये नहीं था मकसद के जो है ना कि इंटेंशनली ओमिट हुए, हालात इस तरह के थे. मगर बाद में इनसे एफिडेविट ले लिए गए, और अब वो जैसा आपने देख लिया, कल घुमन साहब का भी एफिडेविट सबके सामने आ गया, वो प्रोसेस सारा मुकम्मल कर लिया गया. सही. अच्छा, तो अभी सूरत हाल ये है कि कल आप लोगों का एक जलसा भी होना है लाहौर में. चूंकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है तो मैं जलसे के हवाले से बात करना चाह रही हूँ. मेरे साहब, मशरूत सी इजाजत मिली है आप लोगों को इस जलसे के हवाले से कल जो आप करने जा रहे हैं? वजीर KP आ रहे हैं? हाँ जी, देखें मशरूत इजाजत, वो देखें पिछले वाले जलसे की भी इजाजत कम थी, उसे रोकने की पाबंदियां ज्यादा लगाई हुई थी. ये थी, मगर तमाम पाबंदियां जिस तरह हो, देखें लास्ट मोमेंट दे रहे हैं. अभी देखें 9 बजने के करीब हैं, ठीक है ना. वेन्यू उसका इन राइटिंग नहीं आया, हमें ओरली है कि काना वाली तरफ हो रहा है, ठीक है, और जी 6 बजे तक खत्म करना है, इस तरह की शराइत आ रही है. मगर देखें तहरीक इंसाफ फिर भी तैयार है, रेजिलियंट पार्टी है, उसने एक मुश्किल टाइम गुजारा है और हर हाल में जलसा करेगी और कल करके दिखाएगी. और आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक आएंगे, उनका जोश जज्बा आपको नजर आएगा. ये हालात, ये चीजें परेशान नहीं करेंगे. हालांकि एक फिजा बनाई गई कि जी नहीं होएगा, पता नहीं इधर कौन सा पहाड़ गिर जाएगा और क्या क्या किया जाएगा लोगों के साथ, मगर है कि वो कारकुनों के जज्बे नहीं. वो कहते हैं ना, जब आप इस्लामाबाद आए थे तो आपको जो जगह दी गई थी, इस मर्तबा नहीं, पहले 2022 में, फिर आप चले गए और सड़कों के ऊपर आपने दरख्तों को आग शाग लगा दी. उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि फिर आप कंटेन नहीं कर पाते लोगों को, वो कहीं भी चले जाते हैं, वो दरख्तों को आग लगा देते हैं, 9 मई कर देते हैं. ये हुकूमत तो ये क्लेम करती है ना कि आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है. उस पार्टी को दरख्तों का आग लगाने का कह रहे हैं जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट लेके आए. देखिए एनवायरमेंटलिस्ट हैं हम, तहरीक इंसाफ के कभी भी ये इस तरह गमला भी नहीं टूटता. देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल स्पेस हर किसी को देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता. देखें अब भी आप स्पेस हमें लाहौर से बाहर दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, हमें क्या परेशानी, हम करेंगे, जलसा करेंगे, पुरअमन करेंगे, लोग उसी तरह आएंगे, उसी तरह वापस जाएंगे. ये तो सियासी जो बेसिकली एटमोस्फेयर बना हुआ है ना, कि जब आपने 17 लोगों की पकड़ के एक हुकूमती जमात बना के खड़ी कर दी, जिसका ना मैंडेट है ना वजूद है, वो अपने वजूद से फिर बाहर आके जब काम करती है तो उसको पजीराई नहीं मिलती. तहरीक इंसाफ अपने साबित कदम खड़ी है, अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला कल एक बहुत अच्छा पावर शो देगी. सही. राणा साहब, जो पिछला इनका जलसा था उसमें कोई इतनी इन्होंने मोरल शराइत मानी थी, उसको लेट कर दिया. जलसे लेट तक चलते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. और जलसों के होने से या किसी स्ट्रीट मूवमेंट के होने से भी गवर्नमेंट्स नहीं जाती हैं. ये इतनी मशरूत किस्म की, इतनी बंदी बंधाई सी इजाजतें हैं कि ये जलसा करें तो एक कोने में करें, ये शराइत हैं. इतनी सख्ती क्यों भाई? करने दे, क्या कर लेंगे, बंदे इकट्ठे कर लेंगे, वो घर चले जाएंगे फिर. नहीं, ऐसा नहीं है. देखें मारिया, अगर हम चाहते, अगर गवर्नमेंट चाहती, हम जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो जलसा ना होता. जो इनका इस्लामाबाद का जलसा था, वो गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो वो जलसा हुआ. अभी भी जो लोकल इंतजामिया है, वो उन्होंने इजाजत अगर इनको दी है तो अच्छी बात है, इनका जलसा होगा. लेकिन
جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے روٹس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ تو اب پتہ نہیں کس طرح کی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں تو اس کے مطابق یہ تیاریاں ہیں. بہرحال دیکھیں جو جلسہ انہوں نے کیا, جو گنڈا پور صاحب نے زبان استعمال کی, وہ غیر جمہوری ہے. اور جمہوریت میں میرے خیال سے ایسی تقاریر کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جہاں آپ انتشار پھیلانے کا لیکچر دیں, جہاں آپ دست و گریبان لڑائی جھگڑے کا انارکی کی طرف آپ جو ہے وہ قوم کو لے کے جانے کی بات کریں. اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے جو ان کی ایک وائلنس کی ہسٹری ہے, چاہے وہ زمان پاک میں پیٹرول بمز ہوں جہاں پولیس جو ہے صرف ایک ایف آئی آر کو امپلیمنٹ کرانے, اریسٹ وارنٹس کو امپلیمنٹ کرانے گئی تھی, پھر آپ کا ریڈیو پاکستان پہ حملہ اور دیگر جو 9 مئی کے واقعات, اور پھر یہ جو تقریب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چیزیں نہ ہوتی تو میرے خیال سے کسی بھی قسم کی پریشانی ان کو یہ آج اس حالت میں ہی نہ ہوتا ہے. بہرحال ان کو اجازت ملی ہے, ہم تو یہی امید کریں گے کہ یہ وائلنٹ نہ ہو. اور جس طرح کی تقریر گنڈا پور صاحب نے کی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے بالکل برعکس تھی اور خلاف تھی اور انتشاری ایک تقریر تھی, وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ان کے لیے بہتر ہو اور ملک کے لیے بہتر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے. جب آئیں گے تو پاکستان کے اندر آنر کلنگ ہوتی ہے, جو بیٹیوں کو مارا جاتا ہے تو پھر ان کے والدین معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اگر اس گھر کی بچیوں کو 3 مار دے اپنا ہی بھائی تو پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان میں راضی نامے کا جو قانون ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں بچیوں کو ہوتا ہے, لڑکیوں کو ہوتا ہے. کیونکہ جب ان کو آنر کل کر دیا جاتا ہے, گھر کا کوئی مرد غیرت میں آ کے, جوش میں آ کے, غصے میں آ کے ان کو مار دیتا ہے, تو ان کے لواحقین جو کہ اس لڑکے کے والدین بھی ہوتے ہیں اپنے ہی بچے کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ خون اس کا کبھی حساب نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی جنوبی پنجاب میں ہوا. جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں 3 کمسن بہنوں کے قاتل بھائی کو مقامی عدالت نے بری کر دیا ہے. پولیس کے مطابق والدین نے اپنے بیٹے مبینہ ملزم باسط سے راضی نامہ کر کے اس کی بریت کی راہ ہموار کر دی. والدین کی جانب سے راضی نامے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج چودھری محمد آصف نے ملزم باسط کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا. قاتل بھائی نے 18 جولائی 2023 کو اپنی 3 کمسن بہنوں, جن میں 7 سالہ فاطمہ, 8 سالہ زہرا, 11 سالہ عریشہ شامل تھیں, بے دردی سے قتل کیا تھا, جس کا وہ اعتراف کر چکا تھا. اور وجہ کیا تھی جی؟ وجہ یہ تھی کہ ان تینوں بہنوں کو پیار زیادہ ملتا ہے اور اس لڑکے نے ظاہر سی بات ہے نفسیاتی سائیکولوجیکل ایشوز بھی اس کے ساتھ ہوں گے, اپنی بہنوں کو قتل کر دیا. اور اس نے یہ طریقہ سیکھا کہاں سے جی؟ PUBG گیم سے اس نے سیکھا کہ کس طرح سے قتل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بہنوں کو قتل کر دیا. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ راضی نامے کے نتیجے میں جو بیٹے ہیں وہ اپنی ہی بہنوں کو یا اپنی ہی بیٹیوں کو یا اپنے ہی گھر کی خواتین کو مارنے کے جرم سے بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں. قندیل بلوچ کا کیس تھا, اس میں مقتولہ کے بھائی اور مرکزی ملزم کو بری کر دیا گیا تھا کیونکہ والدین نے اپنے ہی بیٹے کو معاف کر دیا مدعی بن کے, اور ان کی آج تک قندیل کے قاتل جو تھے, جو اس کا خون تھا, اس کا حساب نہیں ہو سکا. بھائی اس کا جو ہے اس کا قاتل نکلا. 2022 میں کوئٹہ میں 3 سگے بھائیوں کا قاتل بھائی راضی نامے کے بعد بری ہو گیا. دیکھا کہ جی جو چوتھا بھائی تھا اس کو چونکہ آخری اولاد رہ جاتی ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی نہ چلا جائے, اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو راضی نامے کے قانون کا یہاں پہ کھلے عام جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے. 2020 میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں راضی نامے کے بعد 3 ملزمان عدالت سے بری ہو جاتے ہیں, اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو مدعی تھا وہ باپ تھا تو اس نے معاف کر دیا. تو والدین بڑی آسانی سے اپنی اولاد کو اپنے ہی کسی دوسرے اولاد کے خلاف کرائم جو ہوتا ہے اس سے معاف کر دیتے ہیں. 2017 میں راولپنڈی میں ہم نے دیکھا راضی نامہ ہوا, پھر مرکزی ملزم جو ہے وہ بری ہو گیا. لاہور میں پسند کی شادی کے بعد ملزم نے بہنوئی کو قتل کیا, راضی نامہ ہو گیا جی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ ملزم قتل کے الزام کے ساتھ بری ہو گیا. 2013 میں لاہور میں راضی نامہ ہوتا ہے, بہن کا جو قاتل ہے وہ بڑے آرام سے بری ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کی حقیقت ہے. بڑا آسان ہے یہاں پر خواتین کو جب ان کے فیملی ممبرز قتل کر دیتے ہیں تو ان میں سے ہی کوئی مدعی بن کے اپنی ہی اولاد کو, اپنے ہی رشتہ دار کو معاف کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں قانون کی. اور راضی نامے کی اس شک کا سب سے زیادہ نقصان, سب سے بڑی قیمت پاکستان میں خواتین ادا کرتی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.